امجد والا صاحب، عزت مآب محترم عالمگیر صاحب، عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مسعود صاحب، دیگر جمیع عظیم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ ادارہ حاضہ کی انتظامیہ، یہاں کے جتنے احباب جنہوں نے اس میں کوشش کی، وہ عزیز طلباء جنہوں نے اس پہ محنت کی، وہ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے امتی ہونے کے ناطے سے یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی ولادت باسعادت کو ہم سیلیبریٹ کریں، اور سرکار جو نظام لے کے آئے اور جس انداز میں رب نے ان کو رحمت للعالمین بنایا، ہم وہ پیغام آگے پہنچائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں پیش کر کے مختصراً اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کا ایک کلام، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، بے اختیار آپ سبحان اللہ کہیں گے کہ یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، حضور یہ کام ہی آپ کا ہے، یہ تیرا کام ہے اے سیدہ آمینہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا۔ اور اخلاق نبوی کیا ہے کہ دشمن آ جائے تو اٹھ گئے وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کہنا، اور مقتا ہے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ
ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको सारे जहानों की रहमत बना के भेजा। ये जो प्रोटोकॉल है ये किसी शख्स ने अता नहीं किया, ये अल्लाह करीम ने अता किया है। देखें, आलमीन के साथ याद करना। दूसरे मकाम पे रब ने अपनी सिफ्त बयान की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस परवरदिगार की हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन एक ही तरकीब है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हम रब्बुल आलमीन हैं और आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। और वो रहमतें सारी अता रब ने ही की हैं, मगर वो इज्जत का ताज अपने हबीब के सर पे रखा। और अगर हम बनज़र गायर देखें तो वो कौन कौन सी जगह नहीं है जहां पे अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे बढ़ के प्रोटोकॉल दिया। देखें, मालूम तारीख में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बड़ा जलसा हुआ जिसमें जमी अंबिया और मुरसलीन मौजूद थे, कुरान मजीद के 3 पारे में उस जलसे का तज़किरा मौजूद है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। ये पहला जलसा मौजूद है कुरान मजीद में। अल्लाह करीम ने जमी अंबिया और मुरसलीन को इकट्ठा किया और फरमाया, ए जमी ग्रोहे अंबिया और मुरसलीन, अगर तुम्हारा दौर रिसालत और नबूवत चल रहा हो, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरे ये हबीब आ जाएं, ये रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन आ जाएं, तो तुमने अपना सिलसिला नबूवत और रिसालत रोक कर मेरे हबीब की अताअत भी करनी है, हजूर की मदद भी करनी है और इनके काम में तुमने शरीक हो जाना है। क्या तुम इकरार करते हो? तो सब ने कहा हम इकरार करते हैं। फरमाया गवाही दो एक दूसरे पे, मैं तुम सब पे गवाह हूं। अब आप जरा चश्मे तखय्युल में जरा देखिए कि इस जलसे में रब ने सबसे बढ़ के प्रोटोकॉल किसको दिया कि ऐ जमी अंबिया मुरसलीन, जब ये मेरे हबीब आ जाए तो तुमने इनकी इत्तिबा करनी है। तो सबसे प्रोटोकॉल तो रब ने खुद अपने हबीब को दिया है। और दूसरा जलसा वो भी तारीख़ इंसानियत में मौजूद है, जिसमें सब नबी इकट्ठे हुए, सब रुसूल इकट्ठे हुए, और वो मेराज की रात का है, जिसका तज़किरा भी कुरान मजीद के 15वें पारे में है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जाते हैं, जमी अंबिया और मुरसलीन मस्जिद अक़सा में मौजूद हैं और अल्लाह करीम ने जमी अंबिया और मुरसलीन को वहाँ पे इकट्ठा करके उनमें से बड़े बड़े अजीम उलुल आज़म रसूल उन्होंने खिताब भी किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी खिताब करते हैं, जनाब नूह अलैहिस्सलाम भी खिताब करते हैं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी खिताब करते हैं। पर सब खुतबा के बाद अल्लाह करीम ने जिस हस्ती को फरमाया, ऐ प्यारे हबीब, सबसे आखिरी नबी भी आप हैं, आखिर में खिताब भी आपका होगा। हजूर फरमाते हैं फ़क़द्दमनी जिब्रील, जिब्रील ने मुझे बाजू से पकड़ के आगे खड़ा कर दिया और मैंने आखिरी खिताब का जो पहला जुमला बोला था वो ये था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफें उस रब की हैं जिसने मुझे सारे जहानों की रहमत बना के भेजा। गोया हर नबी को हुजूर ने एक जुमले में जवाब भी दे दिया। ऐ जनाब आदम अलैहिस्सलाम, जब रब ने तुम्हें खलीफा बनाया था वो भी एक जहान था, उस जहान की रहमत भी मैं था। ऐ जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जब तुम्हारी कश्ती डोल रही थी वो भी एक जहान था, उस जहान की रहमत भी मैं था। ऐ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब नारे नमरूद के शोले तुम्हारी जानब बढ़ रहे थे वो भी एक जहान था, उस जहान की रहमत भी मैं था। ऐ जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जब कोहे तूर पे तुम अल्लाह ताला की ज़ात बरकत से कलाम कर रहे थे वो भी एक जहान था, उस जहान की रहमत भी मैं था। ऐ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम,
جب تم مردوں کو زندہ کر رہے تھے، جب تم کوڑیوں کو ہاتھ لگا کے ٹھیک کر رہے تھے، جب تم اندھوں کو آنکھیں بخش رہے تھے، وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں ہوں، اور یہ بھی ایک جہان ہے، اس جہان کی رحمت بھی میں ہوں۔ اور جب سب نے قبروں میں چلے جانا ہے، رب نے مجھے وہاں کی رحمت بھی بنایا ہے، اور حشر کے میدان میں جب سب انبیاء و مرسلین اکٹھے ہوں گے تو اس میدان محشر کی رحمت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کے بھیجا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تیسرا جلسہ قیامت والے دن ہے، جس میں جمیع انبیاء و مرسلین جمع ہوں گے، اور خلق خدا ماری ماری پھرے گی، کبھی کسی جگہ پہ جائے گی، کبھی کسی جگہ پہ۔ حساب شروع نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، نسائی، مسند احمد بن حنبل تمام کتب میں موجود ہے۔ جناب آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آگے چلو آگے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری۔ انبیاء و مرسلین جن کے پاس بھی مخلوق خدا جائے گی وہ کہیں گے آگے چلو آگے چلو۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے هو خاتم النبیین، وہ سامنے جو ہستی کھڑی ہے یہ خاتم النبیین ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک خوبصورت پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے، قیامت والے دن بھی ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ کے سر انور پہ چمک رہا ہوگا۔ فتنوں کا دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ختم نبوت پہ تمام طلباء، تمام اساتذہ یہ ہم وقت اس کے لیے تیار رہیں، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ختم نبوت پہ ہی مسئلہ آ کے وہاں پہ روکنا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، لیکن جائیں حضور کے پاس۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ جب سب مخلوق خدا جمیع انبیاء و مرسلین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں جائیں گے، سرکار یہ نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضور پتہ کیا فرمائیں گے؟ آنا لہا، مجھے رب نے بنایا ہی اسی کام کے لیے ہے۔ آج تم پریشان حال آئے ہو، مجھے رب نے بنایا ہی تمہاری شفاعت کے لیے ہے۔ اور پھر حضور سر سجدے میں رکھیں گے، پھر چہرہ مصطفیٰ کو اللہ کریم فرمائے گا ارفع رأسک یا حبیبی، میرے محبوب اپنا سر انور بلند کیجئے، اپنا مکھڑا دکھائیے۔ پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، جمیع انبیاء و مرسلین اپنی ساری امتوں کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، وہاں سے کام شروع ہوگا۔ دوستو وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، ہر حسن اس حسن پہ ختم ہے، ہر کمال اس کمال پہ ختم ہے۔ وہ اردو کا ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آیا، آپ نے بڑے پیارے شعر سنائے۔ کند و شکر نبات کو یکجا کریں اگر، بھائی امین ساجد صاحب ادھر ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کی تو بہت ساری کتب بھی باقاعدہ طبع ہو چکی ہیں نعت پہ، بڑے عظیم شاعر ہیں۔ کند و شکر نبات کو یکجا کریں اگر، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کریں اگر، رنگینی حیات کو یکجا کریں اگر، کل حسن کائنات کو یکجا کریں اگر، کل حسن کائنات کو یکجا کریں اگر، جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ سب تبسم شہدی کی زکات ہے، یہ سب تبسم شہدی کی زکات ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ایک مسکراہٹ کی زکات ہے۔ اللہ کریم نے جس کو پورے جہانوں میں بانٹا۔ اور دو باتیں کر کے آخر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا۔ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے رحمت بنیں۔ سرکار نے ایک شخص کو دیکھا اونٹنی پہ بیٹھا ہوا، دوسرے سے بات چیت کر رہا تھا، گپ شپ کر رہا تھا روڈ کے اوپر۔ سرکار نے فرمایا لا تتخذ القراسی، یہ سواری ہے، یہ تیری اونٹنی نہیں ہے، اگر تم نے گپ شپ کرنی ہے تو نیچے اترو سائیڈ پہ۔ اور دوسرا یہ گزرگاہ عام ہے۔ یہ ہمارے دوست جو ٹریفک قوانین، میں نے اس پہ جیو پہ ایک پروگرام کیا تھا کہ آج وہ ٹریفک کے قوانین جن کو دنیا لاگو کر رہی ہے اور جن کو اڈاپٹ کر رہی ہے، صدیوں پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں ارشاد فرما گئے۔
حضور نے فرمایا رستے بند کرنا یہ درست نہیں، سائڈ پہ ہو جاؤ، سواری سے نیچے اترو، پھر بات کرو، جانور کو بھی تکلیف نہ دو۔ ایک شخص اونٹنی کے دودھ دھو رہا تھا، ناخن اس کے بڑے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارے ناخن بڑے ہوئے ہیں، اس سے اونٹنی کو تکلیف ہوتی ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے نہیں ہوتی، وہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو، جو نبی ایک اونٹنی کی تکلیف پہ اس قدر زیادہ حساس ہے، ایک شخص نے ایسے پرندوں کے گھونسلے میں جھانکا تو سرکار نے فرمایا تم نے پرندوں کے گھونسلے میں جھانکا ہے، رات کا وقت ہے، ساری رات پرندوں کو نیند نہیں آئے گی ڈر کی وجہ سے، تو میرے دین میں قیامت تک کے لیے پرندوں کے گھونسلوں میں جھانکنا حرام ہے۔ اب جس نبی کے دین میں پرندوں کے گھونسلے میں جھانکنا حرام ہے، وہاں انسانوں کے گھروں کی دیواروں کو پھلانگنا کہاں سے جائز ہوگا؟ دیکھیں یہی تو محبتیں ہیں جو حضور دینے آئے ہیں، جو کرم نوازیاں فرمانے آئے ہیں۔ کبوتری آتی ہے، فریاد کرتی ہے، فتفرشا، مہربانی فرمائیں، حضور نے فرمایا ردو ولدہا الیہا، اس کا بچہ کسی نے اٹھا لیا ہے، میرے پاس آ کے روتی ہے، اس کا بچہ واپس کیا جائے، واپس رکھواتے ہیں۔ اونٹ بلکتا ہوا آتا ہے، قدمین مصطفیٰ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور یہ بڑے غصے میں آ رہا ہے، وحشی اونٹ ہے، کاٹ لے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اسے آنے دو۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں سر سجدے میں جھکا دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کیوں روتا ہے؟ اب دنیا میں کوئی نمل یونیورسٹی ایسی تو نہیں ہے جو پرندوں کی بولیاں سکھائے۔ حضور فرماتے ہیں کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے انہو شکا کثرت العمل وقلت العلف، کہنے لگا، شکایت کرنے لگا حضور میرا مالک چارہ مجھے کم ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور نے مالک سے خرید کر اس اونٹ کو آزاد کر دیا، ہرنی کو آزاد کر دیا، پرندوں کو آزاد کیا، رحمت بن کے آئے، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف رحمت للمومنین نہیں، حضور رحمت للکافرین بھی ہیں۔ امام سیوطی سے کسی نے پوچھا حضور کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ فرمایا ان کے کفر کے سبب سے جو عذاب ان پہ ابھی اترنا تھا، یہ حضور کی رحمت کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مؤخر کر کے رکھا ہوا ہے۔ سارے جہانوں کی وہ رحمت ہے۔ اور آخری بات آپ دیکھیں، مکہ مکرمہ کا ماحول ہے، حضور کے رستے میں کانٹے بچھا کر کلیجہ چبانے والے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کنویں کھودنے والے، غزوہ بدر میں حضور کے اصحاب کو شہید کرنے والے، غزوہ حنین میں حضور کے اصحاب کو شہید کرنے والے، غزوہ احد میں حضور کے دندان مبارک کو شہید کرنے والے۔ ایک دن آیا کہ مکہ کا سردار ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو پورے اہل مکہ ان کے پاس آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت سمامہ بن اسال نے ہماری معاشی ناکہ بندی کر دی ہے، وہ جو ہمارے قافلے گندم کے مکہ میں آتے تھے وہ بند کر دیے ہیں، مکے میں قحط پڑ گیا ہے، بچے مرنا شروع ہو گئے ہیں، عورتیں پریشان حال ہیں، مکے میں قحط پڑ گیا ہے، اب یا تو جنگ کرو یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگو۔ جنگ کے حالات تو رہ نہیں تھے، جنگوں نے تباہ اتنا کر دیا تھا انہیں، تو پھر جناب ابو سفیان بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ طیبہ میں، اب بڑی دلچسپ بات ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں بتایا گیا حضور مکے کا سردار آیا ہے، حضور نے فرمایا پہلے اسے کھانا کھلایا جائے، پہلے اسے کھانا کھلایا جائے پھر میرے پاس لایا جائے۔ اور نفاست مصطفیٰ بھی دیکھیے، ایک جملے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بھی کوئی مہمان آتا تھا حضور پہلے اسے کھانا کھلاتے تھے، پھر پوچھتے تھے کیسے آئے ہو، اور میں کھانا جب بھیجتی تھی برتنوں میں تو وہ برتن جب واپس گھر آتے تھے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی پلیٹ کو دیکھ کر پہچان لیتی تھی کہ سرکار نے کس پلیٹ میں کھانا تناول کیا ہے۔ کیسے؟ وہ فرماتی ہیں وہ سب سے زیادہ صاف، شفاف، چمکدار ہوتی تھی اور اس پلیٹ سے خوشبو بھی آ رہی ہوتی تھی۔ یہ نفیس نبی کی سیرت کا ایک پیغام بھی ہے۔ آ کے جناب ابو سفیان نے کہا بتاؤ بھائی کیسے آئے ہو؟ حضور بات یہ ہے جنگوں نے ہمیں ہلاک کر دیا ہے، مجبور ہو کے آپ کے در پہ آئے ہیں، آپ کے غلام نے ہماری معاشی ناکہ بندی کر دی ہے، مہربانی فرمائیں، آپ کی بیٹیاں بھوکھی تڑپ رہی ہیں،
اس نے جو لفظ بولے، آپ کی بیٹیاں قریش کے قبیلے کی وہ بھوکی تڑپ رہی ہیں، بچے ہلاک ہو رہے ہیں، خاندان تو وہ آپ کا ہی ہے، مہربانی فرمائیں۔ سرکار نے اسی وقت حضرت ثمامہ بن اسال کو فرمایا ان کا غلہ جاری کر دو، ان کے اونٹوں کو روانہ کر دو۔ ایک بار بھی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا کہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں تم نے بھی تو مجھے قید رکھا تھا، میری بیٹیاں بھی ساتھ تھیں، ایک گندم کا دانہ تک تم نے نہیں آنے دیا، میرے رستے میں تم نے کانٹے بچھائے، اوجڑیاں رکھی، دندان شہید کیے نہ۔ سرکار نے فرمایا میرے پاس چل کے آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا کھانا جاری کر دیا جائے۔ اور پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اے مولا علی شیر خدا، ہمارے پاس جو اس وقت دولت موجود ہے لے آؤ۔ 5000 دینار، امام شہرستانی نے الملل میں لکھا ہے 5000 سونے کے سکے بڑے بڑے تھیلوں میں بھر کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا جناب ابو سفیان سے، حضور نے فرمایا جب مکہ جاؤ یہ جو سونے کے سکے ہیں وہ جو غریب فقیر محتاج لوگ قحط کے مارے ہوئے، یہ ان میں تقسیم کر دینا، تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے گندم پہنچ جائے گی، جو ویسے خرید سکتا ہے ویسے خرید لے، نہیں خرید سکتا تو سونے کے سکوں سے گندم خرید کے اپنی پیٹ کی آگ بجھائے۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے تھے 8 ہجری میں مکہ فتح نہیں ہوا، مکہ اسی دن فتح ہو گیا تھا جب حضور کا لنگر ان کے گھر میں پہنچا تھا۔ دل فتح کرنا اصل کمال ہے۔ حضور نے جب مکہ فتح کیا دل پہلے فتح ہو چکے تھے، حضور تشریف لے گئے اور جلدی ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صفوان وہ بھی آیا تھا، حضور مجھے 2 ماہ کا ٹائم دیں، حضور کے دندان مبارک پہ تلوار ماری تھی، سرکار نے فرمایا تو اسلام قبول کر، میں تجھے 4 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں۔ اس نے اسلام کیسے قبول کیا؟ اتنی بڑی 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی تھی بھیڑ بکریوں سے بھری ہوئی تھی، سرکار نے ساری تحفے میں عطا کر دی۔ وہ چیخ پڑا، کہا مجھے اسلام عطا کیجئے، نبی پاک کی ذات وہ ہیں ان جیسا کائنات میں کوئی سخی نہیں ہے، ان کو غربت کا ڈر نہیں ہے، اور ایسی سخاوت اللہ کے نبی کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ معزز احباب، حضور کی سیرت کا یہ ایک مختصر سا پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کے اس رنگ کو اپنائیں، حضور کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیں، اور دوسروں کے لیے عفو و درگزر پیدا کریں۔ دوسروں کے لیے ہم وہ ابھی ایک ہمارے صاحب بات کر رہے تھے، تقریر ختم ہو گئی ادب کے حوالے سے۔ دوستو پورے کے پورے دین کو اگر میں ایک لفظ میں بند کروں تو وہ لفظ ہے الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ اور صوفیہ کے ہاں یہ جملہ بڑا مقبول ہے، اللہ یؤتی من یؤتی، اللہ اسے ہی عطا کرتا ہے جو آگے عطا کرتا ہے۔ ہم خیر بانٹنے والے بن جائیں، شر پھیلانے والے نہ بنیں، خیر پھیلانے والے بن جائیں۔ آخر میں پھر شکر گزار ہوں ادارہ حاضہ کے پرنسپل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ بہت احسن طریقے کے ساتھ آج کے اس خوبصورت پروگرام کو مینیج کیا۔ اور میرے پیارے بھائی محترم عاصم رضا صاحب، پروفیسر صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ یہیں پہ ٹرانسفر ہو کے آ چکے ہیں، دیگر احباب بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو کروڑ برکتوں سے نوازے، آمین وما علینا۔